जीअं तव्हां पढ़ी सघो था हिन बोर्ड ते लिखियल आहे रिसेप्शन फॉर जॉब बैंक। सैलानी जे हैदराबाद जे हेड ऑफिस में इहो जॉब बैंक ठहियल आहे जिते डेली कई 100 माण्हू ईंदा आहिनि नौकरियुनि लाइ। लखे ई माण्हुनि खे नौकरियूं मिली चुकियूं आहिनि, रुगो पाकिस्तान में न इंटरनेशनली बि। ऐं जेके पाकिस्तान जा हालात आहिनि ऑफकोर्स जॉब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अचो हिननि खां पुछूं था कि जेके माण्हू अप्लाई था करणु चाहिनि उहे कीअं अप्लाई कनि ऐं हे किथे किथे जॉब्स ॾे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारिक अहमद काशफी है और मैं सैलानी जॉब बैंक को हेड करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ये शोबा 2010 से लाहे अमल में आ चुका है जो अपनी खिदमत फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को फराहम करता है। मुझे इस शोबे के साथ जुड़ने का शर्फ हासिल हुआ 2020 में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अमीर मोहतरम मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब का एक विज़न है कि मांगने वाले हाथ बांटने वाले कब तक नहीं बन सकते जब तक ये लोग अपने रोज़गार पे खड़े ना हो सकें। हम अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं ताकि लोग रोज़गार की तरफ आएँ और इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अपने रोज़गार पर चढ़ेंगे और हम पाकिस्तान की मईशत को बदलेंगे। मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि रोज़ाना सैकड़ों की बुनियाद पर, माहाना हज़ारों की बुनियाद पर, और अगर एक मोहतात अंदाजे से बात करूँ तो इस वक्त 2010 से लेके 2024 तक 3 लाख प्लस लोगों को हम रोज़गार की तरफ रेफ़र कर चुके हैं, जो बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा हमने इंटरनेशनल जॉब को भी अप्रोच किया और लोगों को वहाँ पर हमने रेफ़र किया। और मुझे कहते हुए फ़ख्र महसूस है कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो एजेंट माफिया के चक्कर में परेशान होते थे ना, एजेंट माफिया जिनसे 5 लाख 8 लाख रुपए लेता था और अंधेरा होता था कि क्या होना और कैसे होना कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर के जब वो प्लेटफॉर्म से गए तो उनको हमने क्या किया, उनको पासपोर्ट के पैसे भी हमने दिए, वीज़े के पैसे भी हमने दिए, टिकट के पैसे भी हमने दिए। जाएं अपने मुस्तकबिल को तलाश करें, अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतरीन करें, क्योंकि सैलानी वेलफेयर दुखी दिलों का सहारा भी है। जॉब इस सूरत का भी नाम है कि एक शख्स है जो रिक्शा चलाता है, एक शख्स है जो फ्रीलांस काम करता है आईटी पर, उसके लिए लैपटॉप ज़रूरी है, एक शख्स है कि जो राइडिंग की जॉब करता है उसके लिए बाइक ज़रूरी है। तो सैलानी ने हर महाज पर उसके लिए खिदमत की है कि अगर आप बाइक ड्राइवर हो तो आपको बाइक दे देंगे, रिक्शा ड्राइवर हो तो रिक्शा दे देंगे। इसी तरीके से लैपटॉप आपकी अगर ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है जॉब के हवाले से, हम लैपटॉप दे देंगे। एटलीस्ट के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने कर्ज हंसना दिया, वो अपने कारोबार को चमका सके, बेहतर कर सकें। आज वो जो मांगने वाले आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो बांटने वाले बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे मेहमान हैं और ये तो अभी रमज़ान के दिन चल रहे हैं। वैसे आपको मैं बताता हूँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नॉर्मली ये होता है कि एक शख्स किक मारेगा और कंपनीज़ में जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, ढूंढेगा, डोर टू डोर जाएगा, खटका मारेगा, उसे चौकीदार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भाई जाओ नौकरी नहीं है चलो चलो, उसको पता नहीं है कि उसकी नौकरी किधर है। तो जॉब बैंक बताऊँ क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे पैसे को नहीं लेता, ना उस कंपनी से पैसे लेता है। हम क्या करते हैं उनके और उनके दरमियान हम एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। उनको अच्छे लोग दे देंगे, इन्हें अच्छी कंपनी दे देंगे। और ये जब मुमकिन होता है कि जब कंपनी हमारे साथ रिस्पॉन्स करती है। याद रखिएगा कि अगर एक कंपनी एक ऐड लगाती है कि मुझे 2 अकाउंटेंट चाहिए तो 200 लोग जमा हो जाते हैं किसी भी इदारे के बाहर। कितना सिक्योरिटी रिस्क है, कभी सोचा आपने? 4 बाइकें के लगती हैं और लूट लिए जाते हैं सारे के सारे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर जो जॉब बैंक है ना, वो उनकी मुश्किल को आसान कर देता है। जो ये लोग मेरी इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मैं उन मिल्क मालकान, HR मैनेजर, एडमिन से भी गुजारिश करता हूँ कि देखिए आपको प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको कैसी काबिलियत का बंदा चाहिए, कितनी उम्र चाहिए, कितनी तालीम चाहिए, लोकेशन क्या चाहिए, आप हमें प्रोवाइड करें ना, हम आपको सॉर्ट आउट करके देंगे। आपका काम तो वैसे आसान हो गया। आपके लोग आएंगे, 200 लोग जमा होंगे, प्रॉब्लम होगी, टेंशन होगी, फिर सॉर्ट आउट करेंगे। ये सारे काम तो हम खुद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी पैसे नहीं लेते, इनसे भी पैसे नहीं लेते। हाँ, ये तो हमारे मेहमान हैं ना, आम दिनों में ये आते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना हमारे साथ खाते हैं, नमाज बजामात अदा करते हैं और क्या चाहिए और डायरेक्शन पे भेजते हैं। बस कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला। तो इलाही घटि मूं अहिड़ा माण्हू ॾिठा आहिनि जो हिन क्वालिटी जो सामान एतिरे वॾे पैमाने में सॼे पाकिस्तान में विराइनि था। ऐं अॼु बि कराची में 11 डिफरेंट पॉइंट्स आहिनि जिथे सामान तक़सीम कयो थो वञे। ऐं बिला जेके चवंदा आहिनि हे कोन ॾिसबो आहे कि मुसलमान आहे, हिंदू आहे, काफ़िर आहे, क्रिश्चन आहे, केरु आहे, जेतिरा बि आहिनि सभिनीनि खे बिला तफ़रीक़ इमदाद कंदा आहिनि। अचो तव्हांखे मिलायूं था आरिफ लखानी साहब सां, जेको हितां जा इंचार्ज बि आहिनि ऐं जेको इलाही वक़्त सां राशन जी तक़सीम, राशन ड्राइव, ईद ड्राइव सभिनीनि खे। सैलानी वेलफेयर की जो नुमाइश की ब्रांच है उसको लीड कर रहे होते हैं आरिफ लखानी साहब। ऑफ कोर्स बशीर फारूकी साहब की रहबरी में, उनकी लीडरशिप में यहाँ पे सब देख रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं, इंचार्ज भी होते हैं। लेकिन जो कमाल काम यहाँ पे आरिफ साहब कर रहे हैं
میں کم سے کم 12-15 سالوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ شاید یہ اپنے گھر پہ اتنا وقت نہیں دیتے ہیں جتنا یہ یہاں پر وقت دیتے ہیں. عارف بھائی تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے ہمارے لیے بھی وقت نکالا. عارف بھائی یہاں اتنا کام ہو رہا ہے, میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے, آپ ہمارے ویورز کو بتائیے ہو کیا رہا ہے, کس معیار کا سامان ہے اور کس لیول پہ دیا جا رہا ہے. بسم اللہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 365 دن تو ہم ویسے کفالت کر ہی رہے ہوتے ہیں, جس کے اندر راشن وغیرہ جو ایسے لوگ ہیں جو 20,000 خاندان جن کی کفالت سیلانی ویلفیئر اپنے زیر نگرانی, ان کی باقاعدہ انکوائریاں تحقیقات معلومات کے بعد انہیں باقاعدہ وظیفے اور راشن وغیرہ دیے جاتے ہیں, جو کہ انشاءاللہ آپ ابھی آپ کا کیمرہ مین بھی دکھائے گا, ضرور دکھائے گا کہ کیسے لوگ ہیں ہمارے پاس جو طلاق شدہ ہے, ٹی بی کینسر کے مریض ہیں, جنہیں سالہ سال دیا جاتا ہے. اور خاص رمضان مبارک کے مہینے میں ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ 11 مہینے تو ویسے ہی لوگ اتنی مہنگائی اتنی پریشانی سے گزار ہی رہے ہیں, جو کہ ایک مہینہ جو ہوتا ہے جس کے اندر بابرکت مہینہ, جس میں سیلانی ویلفیئر تقریباً کم و بیش 1,25,000 خاندانوں کو راشن ڈور ٹو ڈور ان کو باقاعدہ کارڈ دیے گئے ہیں اور وہ یہاں آ کر راشن لے کے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ راشن کی ویرائٹی, کچھ کوالٹی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے راشن دیے جاتے ہیں. اور یہ ہمارا سلوگن یہی ہے, آؤ خوشیاں بانٹیں, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں راشن افطار اور سحری کے بھی خاص انتظامات کیے جاتے ہیں, جس میں راشن میں آٹا ہے, دالیں ہیں, چاول ہے, چینی ہے, پتی, کوالٹی میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. الحمدللہ یہ چنا اس وقت بازار میں 400 سے لے کے 450 روپے ریٹ کا چنا ہے, جو کہ ہم اپنے کفالت یا جو غریب غربا رمضان المبارک کے مہینے میں جنہیں راشن دیا جاتا ہے, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کوالٹی اس کے اندر بیسن ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, تیل ہے, کوئی اس کی بوتل ہے, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سیلانی ویلفیئر اس کے ساتھ ساتھ ان کے عید کے خاص انتظامات کرتا ہے, جو کہ عید کے انتظامات میں انہیں کپڑے دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کی خوشیوں کے ساتھ منا سکے. جنہیں چھوٹے بچوں کے بھی کپڑے ہوتے ہیں, خود کے ان کے پیرنٹس کے بھی کپڑے دیے جاتے ہیں, جو کہ سیلانی ویلفیئر یہ کئی سالوں سے 1999 سے لے کے آج تک الحمدللہ یہاں سیلانی ویلفیئر اپنا کام کر رہا ہے. اور یہ کیش کاؤنٹر ہے, جو کہ یہاں سے باقاعدہ طور پہ کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں, جو کہ یہ ہمارے کفالت کارڈ ہے, جو کفالت میں لیڈیز ہے باقاعدہ ان کو راشن جب ملتا ہے اس کے ساتھ 5 افراد کا راشن ہے اور 4,000 کیش ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ 5,000 کیش ہے اور 2 افراد کا راشن ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ الحمدللہ جو ہمارے ساتھ سالوں سال سے جڑے ہوئے, ہر مہینے کے 30 دن باقاعدہ ڈیٹ ٹو ڈیٹ کے اوپر انہیں راشن دیا جاتا ہے. اور رمضان میں خاص ان کے لیے ایک اور سہولت دی جاتی ہے کہ انہیں رمضان پیکیج میں اضافہ کر کے راشن کپڑا بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طرح سردی گرمی میں آئے تو سردی میں انہیں گرم کپڑے بھی دیے جاتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں عارف بھائی آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا بتایا ہمیں. جی جو نام یہاں لکھا ہوا ہے وہ ہے سید حیدر علی ولدیت سید رضی حیدر. اب یہ جو سید زادے ہیں جن کا ہم بے حد احترام کرتے ہیں, جن سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں, تو ان کے اوپر نہ زکوٰۃ ہے نہ خیرات ہے, خمس ہوتا ہے. کیا ان کے لیے آپ لوگ کیا اہتمام کرتے ہیں, کس طرح میک شور کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ نہ جائے؟ یہ بالکل سادات کے راشن الگ ہوتے ہیں. میں آپ کو ابھی مثال دوں گا, اور مثال دینے کے ساتھ ساتھ بیٹا ایک سادات کی بیٹا وہ لسٹیں نکالو ذرا. دیکھیں سادات کا الگ پورا ڈیٹا ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ روزانہ ڈیلی جو جا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. بیٹا سادات کے کچھ 4-5 نکالو, جیسے کل آپ نے 22 لوگوں کو سادات کو دیا تو میں دکھا رہا ہوں. یہ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ زکوٰۃ خیرات کا پیسہ سادات کو نہ لگے؟ سر اس لیے کہ ہمارے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب باقاعدہ اس کا ہلا ہوتا ہے, اور ہلا کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہم نے سادات کے لیے ہی راشن دیے, سادات کے لیے ہی رقم دی گئی ہے, سادات کو زکوٰۃ نہیں لگتی. یہ تو کنفرم ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ شریعت پر چلنے والا واحد ادارہ ہے جو شرعی رہنمائی اور دارالفتہ ہمارے ادارے میں بنا ہوا ہے. ہر چیز کی رہنمائی لی جاتی ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہر چیز پر ہمیں اس کی وہ ایک چیز پر واضح کرتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے, یہ سادات کا نہیں ہے, اور یہ زکوٰۃ ہے, یہ سادات کی نہیں ہے. تو سادات کی جو رقم ہے الگ ہے. بیٹا پیپر نکالے نا. ارے بھائی ایک بڑا ضروری سوال ہے. آج بہت سارے لوگ جب شہر میں نکلتے ہیں جی تو وہ دیکھتے ہیں گداگری ایک مافیا بن گیا, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ مانگنے آ جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کس کو دیں کس کو نہ دیں, کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. آپ جب اتنی بڑی تعداد میں مشن چلا رہے ہیں خدمت کا, تو آپ کیسے کنفرم کرتے ہیں کہ مستحقین کون ہے, غیر مستحق کون ہے, مافیا کون ہے, حقدار کون ہے؟ دیکھیے یہ تو بالکل صحیح ہے. جتنے گداگر آئے ہوئے یہ ایک پیشہ ورانہ لوگ ہیں. ان کی خوبی یہی ہوتی ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا, کراچی کی طرف نکل پڑتے ہیں. جہاں 100 تھے ہمارے پاس وہ ہزاروں آج بن جاتے ہیں.
اور ان لوگوں کو تو سیلانی ویلفیئر نہیں مطلب وہ کرتا، اس لیے کہ ہمارا جو ایک پروپر چینل ہے، طریقہ کار ہے، جو پالیسی ہے، ہمارے 40 انکوائری آفیسر ساؤتھ ایسٹ ویسٹ نارتھ میں چلے جاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا کے ان کی تصدیق کرتے ہیں، تصدیق کے بعد انہیں کارڈ دے دیا جاتا ہے، وہ کارڈ لے کر یہاں آتے ہیں، وہ راشن لے کے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے سیلانی ویلفیئر کا۔ یہ دیکھیں سادات، یہ ڈیٹ لگی ہوئی ہے کب کی ہے، 25 تاریخ۔ یہ سادات کو یہ راشن دیے گئے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ جس طریقے سے راشن جاتے ہیں یہ سادات کے نام ہے باقاعدہ۔ یہ لکھا نا سید اصغر علی شاہ، حبیب شاہ، سید نادیہ بی بی، زبیر، سید۔ ان کے گھر جا کے آپ لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ مستحق ہیں اور سادات ہیں، اور سادات ہیں؟ الحمدللہ ان کے باقاعدہ طور پہ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ آتے ہیں اور یہ اپنا راشن لے کے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش، کسی سے کوئی پیسے لیتے نہیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، مگر سیلانی جا کر ان کو کارڈ دیتا ہے، وہ چپ چاپ آتے ہیں ایسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سستا بازار جو باہر لگا ہوا ہے، میں دیکھ کر آیا کہ وہاں فروٹ بھی سستے ریٹ پہ، جو مارکیٹ میں 150 روپے کا کلو بک رہا ہے، تربوز آپ کے پاس 70 روپے کا ہے۔ مطلب اتنا فرق کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کیا ڈونیشنز یوز کر رہے ہیں یہاں پہ، اور کتنا ضروری تھا اس کو بنانا؟ کیا ضرورت آپ کو محسوس؟ دیکھیں سر، اس پہ سب سے بڑی بات بتاؤں، ہمارے کامران تیسوری صاحب گورنر سندھ، انہوں نے یہ سلسلہ ہمیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کفالتیں تو کر رہے ہیں، ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو آپ تک پہنچ پا رہے ہیں، اور جو نہیں پہنچ پاتے ہیں اور جو لینا نہیں چاہتے، جو فری میں نہیں لینا چاہتے، جو فری میں لینا نہیں چاہتے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، بیچارے پردہ پوشی رکھی ہوئی ہے، آپ ان کے لیے کوئی سلسلہ بنائیں۔ الحمدللہ جس دن سے گورنر صاحب نے یہ کہا، اس دن سے آج تک یہ چل ہی رہا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے گورنر صاحب آئے، بڑے خوش ہوئے، دیکھ کر گئے کہ آج بھی ماشاءاللہ آپ چلا رہے ہیں۔ ہم نے اچھا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی خیرات نہیں، کوئی صدقات نہیں ہے۔ آپ نے کہا ایسا کیا ہے کہ 150 روپے اور آپ 70 روپے بھیجیں؟ سر منافع خوری ہو رہی ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا ہے، محبتیں بانٹنے کا ہے، اور یہاں محبتیں بانٹنے کے بجائے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، مہنگائی بڑھا دی جاتی ہے۔ جہاں 800-900 روپے کلو گوشت مل رہا تھا، 1400 روپے بکنے لگ گیا۔ پھل فروٹ جو کیلا تھا جو 80-90-100 بکتا تھا، 200 روپے درجن کر دیا گیا۔ اس مہنگائی نے آپ لوگوں کے لیے کتنی پرابلم کھڑی کی؟ سر ہمارے لیے پرابلم تو ویسے اتنی نہیں ہے، الحمدللہ اس کی خاص وجہ یہی ہے، ظاہر سی بات ہے جب یہ کام شروع کیا گیا تھا تقوی کی بنیاد پہ کیا تھا، اور حضرت بشیر فاروقی صاحب نے بتایا تھا کہ ہم کبھی بھی زکوٰۃ کا پیسہ، خیرات کا پیسہ یا اس طرح کا آیا ہوا مال ہم نے جمع نہیں کرنا، ہم نے بانٹنا ہے۔ ہم بانٹتے رہیں گے تو آتا رہے گا، جاتا رہے گا، تو اس کو روکے نہ۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ سلسلہ 1999 سے جب شروع ہوا، حضرت صاحب نے 50 افراد سے بیٹھ کے کھانے کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا۔ آج ماشاءاللہ 4 لاکھ لوگ پکا اور کچا کھانا۔ ہم لوگ گھروں پہ مٹن افورڈ نہیں کر سکتے اور سیلانی سڑکوں پہ بٹھا کے لوگوں کو مٹن کھلا رہا ہوتا ہے۔ سر دراصل بات یہ ہے، میں نے کہا نا نیت اور مٹن کا ذکر آیا تو ہم جانتے ہیں شتر ملک بڑا وائرل ہوا تھا، لیکن آج کل مٹن بھی کوئی کم نہیں ہے، وہ بھی آسمانوں پر ہی ہے۔ سر مٹن تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص اپنا آتا ہے کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کی ایک وہ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ صدقہ یہ نافل ہے، جو یہ کھا رہے ہیں یہ صدقہ وہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ ویسے بھی 17 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ سلسلہ تو ماشاءاللہ چلا آ رہا ہے، زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو یہ الحمدللہ۔ مگر جو آپ نے کہا ابھی اس کے بارے میں تو میں تو کچھ نہیں کہوں گا، عوام جانتی ہے، لوگ جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں۔ ہم نے بھی کبھی زندگی میں پوری میں زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہوگا، آپ نے کھایا کبھی؟ ہم نے بھی نہیں کھایا۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ رکھنا چاہیے۔ خیر بہرحال وہ ان کی خوشی ہے، وہ کہتے ہیں سیٹ لوگ کھلا رہے ہیں تو سیٹ لوگ کھلا رہے ہیں تو کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اساں سکھاری دعا ہے نا عید تھے یہ یاد رکھ جو کہ تہاں رگو پانچ سا گھٹ عید نہ منائے جو، رگو پانچے گھر میں خوشیوں نہ ورائے جو، جیترا بھی تاں جا پاڑے میں مانو ہیں، جیترا تاں جا رشتہ دار ہیں، سبنن سا گڈ ملی کرے عید تاں کے منائنی آ، ہنن مانن جو بھی خاص خیال رکھنو آ جے ہن دور میں عید کے منائن افورڈ کون تھا کرے سکن، مہنگائی جا دبیل ہیں، بے روزگاری تھا پریشان ہیں، تو یقیناً خوشیوں منائیو پر خوشیوں ورائیو بھی، اور خوشیوں ورائندہ سے نا تو خوشیوں نے مزو کو نہیں دو۔ اللہ سائیں چیندو آنا کہ موسیٰ کاروبار کر، موسیٰ 1 روپے جو تو کاروبار کرنے اور تو کہ 70 روپے جو منافع نہیں دو۔ مجھے یہ گال یاد رکھ جو کہ اج تاں اگر عید منائیں مل یہ خوشیوں سبنن میں ورائندہ ہو، سبنن سا گڈ خوشیوں منائندہ ہو، تڑی خوشیوں جو مزو بھی ودھی کیندو۔ تاں سبنن کی مجھے طرفہ ایک بار پھر وڈی عید مبارک، مجھے اجازت دیو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تمام ڈسن وارن کے علائی عید جی مبارک ہوں. یقیناً اساں جو اسپیشل شو ہے عید اسپیشل اساں تاں کے خاص جائے تے وٹھی آیا ہوں. یہ جائے تاں سمجھی تے ویا ہوں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ دکھی دلوں کا سہارا. پیدائش سے لے کے موت تک 63 شعبہ جات میں انسان کی خدمت. یقیناً وڈو کم تا کرنی سیلانی وارا اج تاں کے وٹھی آیا ہوں تاکہ تاں کے ॾेखारियूं عید जे ॾींहं ते کہ کم تھیندو کیاں ऐं कीअं माण्हुनि जी मदद कबी आहे ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट कीअं कम थो करे. अचो मूंसां गॾु अंदरि. सैलानी वेलफेयर यकीनन असांखे ख़बर आहे कि कंहिं बि माण्हू खे क़ुर्बानी करणी हूंदी आहे सभिनी खां पहिरियों ख़्यालु सैलानी जो ईंदो आहे. हिते बकरनि जो वॾो सुठो निज़ाम आहे. हिते तव्हां ख़बर आहे कि तव्हांखे कंहिं बि क़िस्म जी मदद करणी आहे. अगरि तव्हांखे सैयदनि लाइ खुमुस कढणो आहे, तव्हांखे अगरि राशन लाइ ॾियणो आहे, तव्हांखे ईद पैकेज लाइ ॾियणो आहे, यतीमनि लाइ ॾियणो आहे, IT सेंटर लाइ ॾियणो आहे, एतिरा डिपार्टमेंट्स आहिनि जंहिंजी का इम्तिहान आहे. हिकिड़ो डिपार्टमेंट हितां जो मूंखे इलाही वणंदो आहे जंहिंखे हे जॉब बैंक कोठींदा आहिनि, जेके मां सम्झां थो कि तमामु वॾो कमु आहे. पर हिन खां अॻु में कि असां तव्हांखे हिननि जा डिपार्टमेंट्स ॾेखारियूं, सभिनीनि खां अॻु में हलूं था ऐं मिलूं था जेके रूहे रवा आहिनि, जेके रहबर आहिनि मौलाना बशीर फारूक साहब. हुननि खां पुछूं था कि आख़िर सैलानी जी कामयाबी जी वजह छा आहे ऐं अॼु मुल्क जा हालात कहिड़ा आहिनि. अचो मूंसां गॾु. इस वक्त हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि सैलानी वेलफेयर के रूह रवा, उनके लीडर, उनके रहबर मौलाना बशीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं. उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला. मौलाना साहब जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हम सब से राज़ी हो. हुजूर, आज मुल्क के हालात किस नहज पर आन पहुँचे हैं, पहले तो हमें ये समझाइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त उस हालत पर हैं जैसे कभी नहीं आए थे. कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 150 रुपये किलो आटा हो जाए. एक आटे का थैला जो है जो 300 रुपये का मिलता था वो 1500 का तक पहुंच जाए आटे का थैला. तो जब इंसान को रोटी ही ख़रीदना इतनी दुश्वार हो जाए कि 25 रुपये की रोटी बाज़ार में मिले तो फिर वो रोटी खाएगा या ईद मनाएगा या हालात को देखेगा. तो इस वक्त हालात इतने अबतर हो चुके हैं. मुर्गी बड़ी आराम से 200 रुपये मिला करती थी, आज 600 रुपये किलो मुर्गी हो गई. गोश्त तो मुश्किल हो गया, आलू 200 रुपये किलो हो गया. तो इतनी क़यामत बची हुई है पाकिस्तान में कि ये मुल्क चल रहा है, ये किसी मौजज़े से कम नहीं है. कि इस मुल्क के साथ अल्लाह ने एक बहुत बड़ा एहसान किया कि इसे शब क़दर में इनायत फरमाया और 90 साल की जिद्दोजहद के बाद ये मुल्क मिला और इसके बाद लाखों लोगों ने अपना खून दिया. तो माना कि जैसे भी हालात हैं मगर आगे चल कर हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह. इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर. मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसे हालात कभी नहीं आए थे जैसे इस वक्त मैं देख रहा हूँ. क्योंकि सैलानी वेलफेयर जो है एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ हर एक बड़ी आसानी के साथ आ सकता है और अपनी बात कह सकता है. मुझ तक पहुँचने के लिए किसी को कोई दुश्वारी नहीं होती. तो ये है कि ऐसे हालात में हमें हालात की बड़ी आसानी के साथ मालूमात मिल जाती है. वो लोग जो सारी ज़िंदगी ज़कात देते रहे, मैं अगर कसम उठा लूँ तो ये गलत नहीं होगा कि वो इस साल ज़कात देने वाले बन गए. और बेशुमार लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग ऐसे होंगे कि जो ज़कात नहीं लेंगे मगर बच्चों के लिए कपड़े नहीं सिलवा सकेंगे इस साल. अल्लाहु अकबर. मौजूदा मुल्क के हालात का ज़िम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? ज़ाहिर है कि जिनके हाथ में कलम है, जिनके हाथ में कुर्सी है, जिनके हाथ में इख्तियारात हैं, वही ज़िम्मेदार हैं. आप एक ऐसे बाइख्तियार शख्स के बहुत करीब थे जो आजकल ज़ेर अताब है. आपके ऊपर तो कोई अताब नहीं आया उनकी वजह से? देखिए मैं ज़ेर असर तो नहीं था. करीब से मुराद देखिए मसला ये था कि उनके दिल में एक दर्द था कि कोई सड़क पे न सोए. उन्होंने पनाहगाहें बनाई. उनके दिल में दर्द था कि कोई भूखा न सोए तो उन्होंने कहा कि लंगर खाने बना दिए जाएं. उनके दिल में ये दर्द था कि दूर से लोग कैसे करीब आएंगे तो गाड़ियाँ उनके इलाके में पहुँच जाएँ. तो उनके पास और कोई सहारा ऐसा नहीं था कि जिनका इतना अच्छा माजी हो. तो सैलानी का एक माजी बड़ा ताबनाक था. तो उन्होंने गले लगाया. सानिया निश्तर साहब हमारे पास जब आई तो वो हैरान शशदर रह गई कि यार क्या तुम लोग क्या हो. तो वो ज़ाहिर उनकी माविन थी एहसास प्रोग्राम की. नतीजतन उन्होंने सारा खान साहब बताया
خان صاحب قریب آ گئے انہوں نے دیکھا کہ یا تو نرم ادھر تو مطلب میٹھا نہیں والا ہے، ان کا تو کچھ نہیں گیا نا. دیکھیں نا گاڑیاں سرکار پاس فالتو پڑی ہوئی تھیں، جگہ سرکار پاس تھیں، سرکار نے خالی جگہیں دی نا، بس گاڑیاں دی، سارا تو اسٹاف تو فالتو تھا ہی ان کے پاس. سارا کھانا جو سب سے بڑا جس میں کرپشن ہوتا ہے، جس میں دھوکہ فراڈ ہوتا ہے، وہ سارا سیرانی کا تھا، تو ان کا ٹینشن نہیں تھا. کچھ اور بھی صاحب نصیب شامل ہو گئے تو الحمدللہ وہ آج تک چلتا رہا. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے شور بچایا کہ اس کو بند کرو، پتہ چلا کہ بند کرنے میں تو کچھ نہیں، ہمارا تو کچھ جائز نہیں ہے، کیوں بند کریں. نتیجتاً مفتاح اسماعیل صاحب نے انٹرویو دے دیا امریکہ میں جیو کو کہ بھائی یہ تو ادارہ خان صاحب کا تو تھا ہی نہیں، یہ تو چلیے سیلانی رہا تھا تو ہم کیوں بند کریں گے. بشیر صاحب آپ سے کچھ دینی رہنمائی بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہمارا معاشرہ جس نہج پہ آن پہنچا ہے، گزشتہ دنوں ہم نے خبر دیکھی کہ ایک شخص نے 8 روپے کلو سستا آٹا بیچا تو حکومت نے اس کے اوپر جرمانہ بھی کیا. جوڑیا بازار کے بڑے تاجر تھے اور ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو گئی. اور ایک بڑے باپ کا بیٹا اگر کراچی میں کھلی ہوائی فائرنگ کرے اور اسلحہ دندناتے پھرے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایسے معاشروں میں آپ کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں دینی نظریے سے؟ دیکھیے راتوں رات ایسے معاشرے سنور سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کے سامنے اگر قانون کا نظام چلنا شروع ہو جائے تو کرونا میں آپ نے کیا دیکھا کہ یہی رمضان کا مہینہ تھا، چاند رات کو اگر آپ کو ایک رومال چاہیے تھا تو وہ بھی نہیں مل رہا تھا. تو قانون کی حکمرانی جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک کام نہیں بنے گا. اور آج بھی میں اپنے ملک سے مکمل مطمئن ہوں، اگر یہ مخلص ہو جائے، ہماری عدالتیں، ہماری پولیس اور جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں یہ مخلص ہو جائے نا تو سارا کرائم ختم ہو سکتا ہے. جناب اعلیٰ یہ جو عرب لوگ ہیں، گلف کے جو ملک ہیں، وہ ہم سے زیادہ عقل مند تو نہیں ہے نا. وہ تو ہمارے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں پہ ناز کریں گے، تو حدیث کے پاس تو پتہ چلا کہ وہ تو اس طرح کے لوگ ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے ملک کے اندر قانون اتنا سخت کر دیا کہ اگر آپ بھی انٹرنیشنل لائسنس رکھتے ہیں نا جناب اعلیٰ، اور کراچی میں ایک طرح گاڑی چلا رہے ہیں نا، اب دبئی نہیں چلاؤ گے، حالانکہ آپ وہاں بھی یہی ڈرائیور ہے نا، لیکن وہاں نہیں چلاؤ گے کیونکہ ظاہر ہے کہ قانون کی بالادستی قائم ہے. اگر آج بھی پاکستان کے یہ ذمہ داران، 3 بڑی طاقتیں جو ہیں، یہ اگر ایک ذہن ہو جائیں اور بیٹھ کے بات کریں، ملک کے لیے سوچیں. اب سب کے رخ ادھر ادھر ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تو کیسے کام چلے گا. بس جناب اعلیٰ میں اس ملک کا روشن مستقبل تابلاک دیکھ رہا ہوں. بس مجھے ایک ہی درد ہے کہ اللہ کرے کہ یہ لوگ ایک ہو جائیں، تینوں طبقے، اور بیٹھ کے بات کریں اور ملک کے لیے سوچیں. کیونکہ ان سب کے اپنے اپنے مطلب یہ اگر مقاصد ہوں گے، اگر یہ اپنی سوچیں گے یا اپنے ادارے تک سوچیں گے تو ملک کے لیے نہیں سوچ سکیں گے نا. ہر شخص ملک کے لیے سوچے. بس یہ کہ میں تو دنیا مایوسوں میں مایوس نہیں. کچھ سر میں چاہوں گا بشیر فاروقی صاحب کہ آپ کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایسی احادیث ہمارے ویورز کے لیے بتائیں جو آج کے دور کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا، جن کو ہم نہیں سمجھے تو ہم غافل ہو جائیں گے. دیکھیں علماء کرام نے اس حدیث پاک پر بڑا زور دیا کہ اگر مسلمان اس نہج پر آ جائے رسول پاک کے ایک فرمان پر کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوسرے مسلمان کے لیے پسند نہیں کرو. جب تک وہ ان کے لیے نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تو مومن بننے کا فارمولہ یہ ہے کہ جناب اعلیٰ میں یہ سوچوں کہ اگر مجھے دھوپ لگ رہی ہے تو اس کو بھی دھوپ لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے تو اس کو پیاس لگ رہی ہے، میں اپنی عزت بچا رہا ہوں تو اس کی عزت بچاؤں. تو اگر یہ نظام آ جائے مسلمانوں کے اندر کہ بس جو میں ہوں میں اپنے مسلمان بھائی کا سگا بھائی کی طرح ہوں، یہ تو ہے نا حدیث پاک سارے مسلمان مرد سب بھائی بھائی ہیں. تو اگر ایک ہی دامن تھام لیا جائے کہ یار میں دوسرے کا بھلا چاہوں. اچھا مجھ سے سوال ہوتا ہے بعض اوقات، کل رات کو بھی ایک جگہ انٹرویو میں بات تھی کہ آپ ایک بات کرتے ہیں عموماً، الحمدللہ یہ بات میں نے ایوان صدر میں بھی جب ایک بہت بڑا فورم تھا اس میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے بارے میں لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ یار آپ جو کام کر رہے ہو یہ تو سینسلیس کا، تمہارا تو کام سینسلیس ہے، یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میرے سامنے ایک ہی جواب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جواب ہے. میں نے وہاں بھی یہی کہا تھا کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ سیلانی اتنا بڑا کام کر رہے کیسے کر سکتی ہے. میں نے کہا نہ آج تک ہم نے کوئی کام کیا ہے، نہ آج کر رہے ہیں نہ آئندہ کریں گے، پھر کیسے کام ہو رہا ہے. میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ہمارے پاس ایک کورنگ لیٹر موجود ہے. وہ کیا لیٹر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عون عبدی، جب تک اے میرے بندے
تو میرے بندے کام میں لگا رہے گا، میں پروردگار اس کا کام خود کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کہ نہ ہم نے پہلے کام کیا تھا، نہ اب کرتے ہیں، نہ آئندہ کریں گے، ہمارا کام اللہ کر رہا ہے۔ تو دو پیغام کافی نہیں ہے کیا؟ اگر ہم مسلمان دوسرے بھائی کے بھائی بن کر یہ سوچیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے ہو رہی ہے، اور اس کو خوشی ہو رہی ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے، آج دوسری خوشی میں ہم جل کر کباب بن جاتے ہیں، اور کسی کے غم میں جو ہے نا پرواہ نہیں ہوتی۔ روزہ پار اٹھاؤ، اتنی میتیں ہو گئیں، اتنی لاشیں ہو گئیں، بچوں کو مار دیا، بیوی کو مار دیا، قتل کر دیا، پرواہ نہیں۔ پرسوں کی خبر پڑھیں آپ، ایک صندوق ملا ہے سندھ میں، جس میں ایک بھائی 4 سال کا ہے مرا ہوا، ایک 6 سال کی بہن ہے، اور ایک اس کا بھتیجا رشتہ دار ہے، تو 3 بچے صندوق میں ملے، پہلے اٹھ گئے اور مار دے۔ قانون ہوتا کیسے ہوتا یہ؟ اگر قانون ہوتا تو کیسے کس کی ضرورت ہوتی کہ 3 بچوں کو مار دے؟ بشیر صاحب، اس عید کے اوپر ہمیں کن چیزوں کا احساس کرنا انتہائی ضروری ہے، اس کے لیے بھی رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، میرے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے تو بچے کھیل رہے تھے، اس میں امام علی مقام امام حسن اور امام حسین کھیل رہے تھے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے وہاں سے تو امام حسن اور امام حسین تھے تو باشعور، ان کو بڑا وہ لگا، جھٹکا لگا کہ نانا جان گزرے، وہ تو ہمیں ہمیشہ گلے سے لگاتے ہیں، چاٹتے ہیں، چومتے ہیں، آج انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، نانا جان ایسا کیوں کیا آپ نے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹوں مسئلہ یہ تھا کہ تمہارے ساتھ یتیم بھی کھیل رہے تھے، اگر میں تمہیں چومتا نا تو ان کو اپنا باپ یاد آ جاتا، اللہ اکبر۔ تو مجھے ان کا درد تھا کہ ان کو اپنا باپ یاد آ جاتا، تو میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا۔ تو دیکھیں آپ ہے نا، کو اللہ نے دیا ہے نا، ایسا نہ کریں کہ لوگوں کو کلیجے کاٹ ڈالیں۔ بے شمار لوگ جو ہے نا عید کرنے کے لائق نہیں ہیں، تو آپ کو رسول پاک نے پیغام دیا ہے، خیر الامور اوسطھا، درمیان روی بہترین معیشت ہے۔ بس ایک نارمل زندگی گزارو، عید ایسی گزارو جو نارمل ہو، تاکہ آپ کو دیکھ کر کسی کا کلیجہ نہ کٹ جائے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جزاک اللہ خیر بشیر فاروقی صاحب، آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں چاہوں گا کہ عید پہ آپ لوگ بڑی تیاریاں کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت ساری چیزیں بانٹتے بھی ہیں، میرے خیال سے ہمیں وہ عارف بھائی کے پاس جانا پڑے گا، اس کے لیے وہاں پہ تیاری ہوتی ہے نمائش پہ شاید۔ تو خیر اس سے پہلے تو ہمارے پاس یتیم خانہ نہیں تھا نا، اب تو الحمدللہ یتیم خانہ ہے، تو اس پہ بھی تقریباً 140 بچے ہیں۔ مجھے تو حکم ملا ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ عید گزارنی ہے، رات کل بھی وہ بچے میرے ساتھ ہی تھے یہاں پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی امیاں کچھ کو تو اپنی امیاں لے جائیں گی، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے جو ان کی امیاں نہیں لے جائیں گے۔ بہت غربت ہے، بہت افراد ہے۔ یقین کرو اس دن ایک ہمارے ساتھی نے اس بچے سے پوچھا، کیونکہ یہاں تو الحمدللہ ہر چیز کی فراوانی ہے، سیلانی میں تو گوشت ہو، اناج ہو، پھل ہو، سبزیاں ہوں، صبح ناشتے میں ان کو انڈے ابلے مل جاتے ہیں، کیلے مل جاتے ہیں، پھل مل جاتا ہے، دودھ مل جاتا ہے، دنیا جان کی فراوانی ہے۔ تو پوچھا کہ بیٹا کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے، گوشت کھا رہا تھا بچہ، تو اس کا بیٹا یہ گوشت کیسا لگتا ہے؟ پہلے کیا تھا؟ پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، یعنی جو قوم اپنے بچوں کو آلو کو پانی میں بھگو کے نہ کھلا سکے، وہ گوشت کیسے کھلائے گی؟ اور یہاں تو گوشت کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو یقین مانیے، میں تو چاہوں گا کہ آپ عید کے دن اگر تشریف لائیں یا آپ چکر لگائیں ان کے پاس، دیکھیں تو بڑا خوشی ہوگی کہ وہ بچوں کو پوچھیں، ان سے حقیقی پوچھیں کہ بیٹا تم کیسے ہو، تو ان کے چہرے اب نکھر، یہ تو خیر ہم تو ان کے باپ تو بننا محال ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کس دنیا میں آ گئے، کیونکہ سارے ایک تو ہوتا ہے ادارے کی لمیٹیشن، ہماری تو لمیٹیشن ہی نہیں ہے ہمارے۔ الحمدللہ۔ پھر ہمیں یتیم خانے کھولنے میں اتنا وقت کیوں لگا مولانا صاحب؟ دیکھیں ہاں، ہم نے یتیم خانہ کھولنے میں نہیں، ہم نے بہت سے کاموں میں وقت لگایا، مگر ہم کام کر رہے تھے۔ دیکھیں ہم نے یہ ایک طرح سے منہ سے جملہ نکالا تھا کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام کریں گے، تو ہم نے اس بات کو اس وقت سے پکڑ ہی لیا ہے جب سے ہمیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جناب آپ جو کام نہیں کر رہے دوسرے لوگ کو کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑ جاؤ اور
مطلب یہ مت سوچو کہ یار یہ جب تک میں نہیں کروں گا تو جناب پاگل خانہ ہو, یتیم خانہ ہو, اولڈ سٹیزن میل, اولڈ سٹیزن فیمیل, یہ جتنے کیسز تھے یہ ہمارے پاس اگر آتے تھے تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ذریعہ تھا شیڈ فاؤنڈیشن. شیڈ فاؤنڈیشن میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے رہے, مالی تعاون بھی کرتے رہے ان کے ساتھ. تو اس طرح ہم لوگوں کو اب اولڈ سٹیزن میں بھی ہمارا یہ سلسلہ رہا. تو الحمدللہ اب سب چیز اپنی خود بھی ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی خود سب چیز نہیں کریں گے. دیکھیں نا اتنے بچے جو ہے نا بیچارے یتیم ہیں اس شہر میں کہ آپ کے لیے کیا. آپ کا ہماری علی بیگوا جائیں اور وہاں بیواؤں کی قطار دیکھیں, طلاق یافتہ قطار دیکھیں, تو بس کیا کریں. بیان کوئی چیز بیان کرنے کی لائق ہی نہیں ہے. بس یہی کہوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. اگر دیکھیں تو قدم قدم پر ہمارے یہاں میتیں ہوں. دیکھو اللہ کا شکر ہے نظام چل رہا ہے, کوئی کھلا رہا ہے, کوئی پلا رہا ہے, کوئی پہنا رہا ہے, کوئی پڑھا رہا ہے, کوئی دوائی دے رہا ہے. یہ نظام چل رہا ہے. اب کوئی کرے نہ کرے, ان اللہ علی کل شیء قدیر تو کر سکتا ہے نا. اس کا خود کا فرمان ہے انکا فعال لما یرید, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. سبحان اللہ العظیم. یہ بتائیے حضور, بہت سارے لوگ عید پہ چاہیں گے کہ وہ آپ کے یتیم خانے پہ جائیں, یتیم بچوں کے ساتھ وقت گزاریں, تو آپ اجازت دیتے ہیں انہیں؟ بالکل 300 پیسے دی جاتے ہیں, عید کے دن بدل جائے, اولا جائے, آئیں بالکل آئیں. ان دنوں میں بھی لوگ آتے ہیں, افطاری بچوں کے ساتھ آ کے کراتے ہیں. کوئی کہتا ہے پیزے کا سے آج افطاری کراؤں گا, تو بہرحال. اور 4 سال کا بچہ بھی ہے مواد یتیموں میں, 4 سال سے 4 سال سے لے کے 12 سال تک کا بچہ ہے. آپ دیکھو گے تو بس میں نے تو اس دن اپنے دوستوں سے کہا یار میرا تو جی وہاں نہیں چاہتا جاؤں کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو لگتا ہے. جب ان کو دیکھتا ہوں 4 سال کے بچوں کو تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے یار کہ کیا اس کا باپ نہیں ہے, اس کی کیا زندگی ہے بیچارے کی. لیکن میں نے ان بچوں کو کیا کہا ہے, آپ کو حیران کیا, میں نے کہا بچوں دیکھو تم جو ہے نا کل تم میں سے چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا انشاءاللہ, کل تم میں سے چیف جسٹس بنے گا, کل تم میں سے وزیر اعظم بنے گا, صدر بنے گا, تم ہی بنو گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی تعلیم ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا. ایسا خیال رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جس پہ دعویٰ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہمارا یتیم خانہ دیکھیں گے نا تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں شاید ایسا کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. آخر میں مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ایک دعا کریں اس وطن عزیز کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جو گمراہی میں گم ہیں اور انہیں راہ پر آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. مالک تو نے ہمارا یہ ملک جو ہے وہ شب قدر میں ہمیں عطا کیا ہے. ہمارا یقین ہے کہ یہ ملک صبح قیامت تک قائم رہے گا. آج اس ملک پر قیامت توڑی جا رہی ہے, لیکن اے اللہ ہمیں امید ہے کہ یہ قیامت ختم ہوگی. بس تجھ سے دعا ہے غریبوں, مسکینوں, محتاجوں, لاوارثوں, بیواؤں, یتیموں, کمزوروں, بے روزگاروں کی خاطر اس ملک کو اے اللہ ایسا کر دے کہ یہ ملک جو ہے پھلے پھولے اور ان کا بھلا بھی ہو جائے, اور جو عید کے لمحات ہیں وہ ہم اعتدال کے ساتھ گزاریں. مسلمانان عالم پر اپنی خاص رحمت ہو, اور اس غم میں جو آج فلسطین ڈوبا ہوا ہے اس غم میں ہم کم از کم ان کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, جزاک اللہ خیر.